बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मई की 31 तारीख है, हफ्ते का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले बात, ये जो संबड़ियाल में इलेक्शन होने जा रहा है कल, इस इलेक्शन के हवाले से इसकी इंतखाबी मुहिम अपने अख्ताम को पहुंची। मैंने आपसे कल ये अर्ज़ किया था कि मुझे जो खबरें मिल रही हैं संबड़ियाल में मकामी सहाफ़ियों से, वो सहाफ़ी जो वहीं के हैं, वहीं पर सहाफ़त करते हैं, वहीं रहते हैं, उनसे ये खबर मिल रही है कि ये मुकाबला कांटे का होगा, ये तकरीबन बराबरी का मुकाबला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन, उन्हें मामूली बढ़तरी हासिल है। अब तक के राय अम्मा के जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक, ये मकामी सहाफ़ी कहते हैं, वो ये कहते हैं 53-47। मैंने आपसे ये कल अर्ज़ किया था। अब बात उनकी जो संबड़ियाल गए हैं कवरेज के लिए, यानी लाहौर से, पंजाब के दीगर शहरों से, इस्लामाबाद से जो लोग गए हैं, उन सहाफ़ी दोस्तों से मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि ये जो मुकाबला है ये फ़ाखिर निशात घुम्मन साहब के हक़ में 60-40 है। और वो ये कहते हैं कि हिना अरशद वड़ाइच साहिबा जो हैं, वो चूँकि अपने वालिद की सीट पर इलेक्शन लड़ रही, तो उनको ये हमदर्दी का वोट भी मिलेगा। नून लीग की हुकूमत भी है, हुकूमत ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया है, तो हिना साहिबा के पास कुछ एज हासिल है उनको। लेकिन मुकाबले में इस वक्त वहाँ पर फ़ाखिर निशात घुम्मन ज़रा आगे नज़र आते हैं। जो गैर मकामी सहाफ़ी हैं उनका ये कहना है कि हमें ये फील हो रहा है, पल्स हमने जो लोगों से बात की उसके मुताबिक ये बताती है। तो दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। पहले भी यह मुकाबला दो ही उम्मीदवारों के दरमियान था, जो वड़ाइच साहब वफात पा गए उनके और फ़ाखिर निशात घुम्मन के दरमियान, और अब ये मुकाबला इन दो लोगों के दरमियान और ज़्यादा टक्कर का मुकाबला है। फ्री फेयर मुकाबला हो, नथिंग लाइक इट, ये ज़रूर होना चाहिए। अब तक इस मुल्क में आम इंतखाबात के बाद से अब तक फ्री फेयर इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाथ पांव बांध कर कहा गया है कि अब जीत के दिखाओ, अब लड़के दिखाओ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर भी लड़के और जीत के दिखाया है। अब मैं आपसे अर्ज करूं मजीद, तारिक जमील साहब का मामला, मौलाना तारिक जमील साहब का मामला, उनकी ऑडियोज वायरल हैं, आपने वो ऑडियोज सुनी हैं। उन ऑडियोज में आप देखिए तो दर्द है, कर्ब है। मैंने उसके कुछ, क्योंकि लंबी ऑडियोज हैं, कोई 13-15 मिनट की दो तरह की ऑडियोज हैं, तो मैंने उन ऑडियोज की कुछ पॉइंट्स निकाले और उनकी मदद से मैं आपसे अर्ज करूं कि तारिक जमील साहब की गुफ्तगू को सुन के क्या मालूम होता है हमें। यह नजर आता है कि तारिक जमील साहब दुखी हैं, वो ये खुद भी कहते हैं कि वो दुखी हैं, तकलीफ में हैं, एक कर्ब की कैफियत में हैं। और तारिक जमील साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जिंदगी दी है, तबलीग को अपनी जिंदगी दी है, और वो एक अरसे से बुरा रवैया सह रहे थे। ये उनके साथ बार बार हो रहा था। और तारिक जमील साहब शायद ये समझते हैं कि पहले उनके साथ जो बुरा हो रहा था ना, वो बड़े लोग थे, तो तारिक जमील साहब लिहाज कर रहे थे। लेकिन अब तारिक जमील साहब से जो बुरा किया गया है, वो उम्र में या इल्मी कदकाठ में उनके जूनियर्स, उनसे छोटे लोग हैं, तारिक जमील साहब हर्ट हुए हैं, बुरी तरह से हर्ट हुए हैं। और इसलिए तारिक जमील साहब की ये जो ऑडियो है, ये जो नोट्स हैं, ऑडियो नोट्स, ये आपको नजर आ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो तारिक जमील साहब की शख्सियत है, उनके सामने जब इस तरह का मामला पेश आए कि बहुत जूनियर लोग और ऐसे लोग जो तारिक जमील साहब जो हैं उनसे शोहरत के मामले में, इल्मी कदकाठ के मामले में, खिदमात के मामले में वो पीछे हों और वो तारिक जमील साहब का रास्ता रोकें, तो वो बुरी तरह से हर्ट हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि तबलीगी जमात ने तारिक जमील साहब को निकाल दिया है। मुख्तलिफ आरा आ रही हैं इस पर। मैं सोशल मीडिया पर जो बात होना शुरू हुई है उसकी वजह से इस पर बात कर रहा हूं, वरना मजहबी शख्सियात पे मेरी कोशिश होती है मैं बात ना करूं। अब मैं आपसे अर्ज करूं, मुफ्ती जाहिद साहब इस मामले में वो अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मानसहरा में क्या हुआ, उसके बाद मौलाना साहब ने क्या कहा और उनकी हिमायत और मुखालिफत में क्या कहा गया, इनमें से किसी चीज पर मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। यानी मुफ्ती जाहिद साहब कहने मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा।
تاہم ایک تصحیح ضروری ہے، وہ یہ کہ موجودہ حالات کے تناظر میں مولانا کی جو خامیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے ایک سیاسی پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ میڈیا اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ یوٹیوب پر کاپی رائٹ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے بیٹے کے بہت زیادہ زیر اثر ہیں، وہ بیٹے کے دباؤ میں فاؤنڈیشن کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، ان معاملات پر آپ کی جو بھی رائے ہو میں کچھ نہیں کہتا، البتہ تبلیغ والوں کے ہاں مولانا کی ماتوبیت ان تمام چیزوں کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کی ہے۔ یعنی مولانا صاحب کو نشانہ بنانا، مولانا صاحب کو زیر عتاب رکھنا، یہ تبلیغ والوں کے ہاں بہت پہلے سے ہے۔ میں تبلیغ والوں کے معاملات میں نہیں بول رہا، یہ اندر کی ایک آواز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو علمی قد کاٹ ہے، جو ان کی شخصیت ہے، اس کے حوالے سے آپ واقف ہیں، اس پر بھی مجھے بات نہیں کرنی۔ مجھے بات کرنی ہے سوشل میڈیا والوں پر، ایسے لوگ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، وہ مولانا طارق جمیل صاحب پر بات کر رہے ہیں۔ یعنی مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے، عمران خان صاحب کو بہادر قرار دیا ہے، یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ ختم ہوں گے، یہ یقین ظاہر کیا ہے۔ تو جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں وہ مولانا طارق جمیل کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ساتھ میں دیکھ رہا تھا جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں اور جو فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے حامی ہیں، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور نون لیگ والے جو ہیں وہ تو خاص طور پر، میں عام طور پر جو سیاسی گالی ہوتی ہے، سیاسی گالی، حقیقی گالی نہیں، جیسے عمران خان صاحب کا نام بگاڑ کے ڈو لگا دیا جاتا ہے تو ایک گالی بنا دی جاتی ہے، میں یہ گالی بول کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بات کرتے ہوئے۔ لیکن مولانا صاحب کے حوالے سے جب کوئی گالی دی جا رہی ہے اور وہ حقیقی گالی نہ ہو بلکہ بگڑی ہوئی گالی، تو میں وہ بھی نہیں یہاں دہرانا چاہتا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، ایک حقیقی گالی وہ میں ضرور یہاں دینا چاہوں گا۔ نون لیگ والے یہ اتنے کمینے، اتنے گھٹیا ہیں سپورٹرز، اور تمام سپورٹرز کی بات نہیں کر رہا میں، نون لیگ کے تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے بہت سے صحافیوں نے کیا ہے، پی ٹی آئی کے بچوں کے لیے اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے ان کی غلط زبان کی وجہ سے ہمارے صحافیوں نے، بڑے نامی گرامی صحافیوں نے کمینے کا لفظ استعمال کیا۔ میں اسی لیے وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ بھی بھول گئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے شریف خاندان سے بہت زبردست تعلقات ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا جنازہ بھی پڑھایا۔ تو جنہوں نے جنازہ پڑھایا آپ ان کو گالی دے رہے ہیں، آپ ان کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ تمام گالیاں آپ دیجئے میاں صاحب کو، کہ میاں صاحب نے، ان کے خاندان نے مولانا طارق جمیل صاحب کو دعوت دی تھی کہ آئیے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ اور اس وقت کہ جب عمران خان صاحب کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کا حمایت کرنا وہ ڈھکا چھپا معاملہ نہیں تھا، تب کہا گیا تھا کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو یہ نون لیگ کے سپورٹرز جو ہیں، اب اگر گالیاں دینی ہے تو دیجئے میاں صاحب کو کہ میاں صاحب یہ کیا انتخاب کیا آپ نے، میاں صاحب یہ آدمی عمران خان کا سپورٹر ہے، میاں صاحب یہ عمران خان کے لیے دعائیں کرتا ہے، میاں صاحب یہ کہتا ہے عمران خان پہ ظلم ہو رہا ہے، عمران خان بہادر ہے، اور میاں صاحب آپ کو تو بہادر کہتا ہی نہیں ہے یہ آدمی، دیجئے میاں صاحب کو گالیاں۔ یہ پیپلز پارٹی والے تو خیر ہیں ہی لبرل، میاں صاحب تو پھر سینٹر کے آدمی ہیں، لیفٹ کے اور رائٹ کے نہیں، لیکن پیپلز پارٹی والے تو ہیں ہی لبرل، وہ مولانا طارق جمیل صاحب پہ بات کر رہے ہیں۔ میرا فٹے منہ، آپ کس چکر میں، آپ یہاں کیوں کود پڑے ہیں؟ پھر اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ، یعنی ابھی فضل الرحمان صاحب کے بیٹے پر، ان کی وزارت جو پی ڈی ایم حکومت میں تھی اس پر کرپشن کی بات ہو رہی ہے، فضل الرحمان صاحب پر کرپشن کے الزامات لگ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں بلا لیا نیب نے تو اتنے ہزار بندے لے کر نیب پہنچ جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہو چکا ہے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا جاتا ہے یہ گھر کہاں سے آ گیا، یہ گاڑیاں کہاں سے آ گئیں، یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ وہ کہتے ہیں دوست ہیں۔ مطلب کون سے دوست ہیں، کون سے دوست کرتے ہیں یہ؟ فضل الرحمان صاحب اس بات کا جواب دے سکے کبھی؟ تو وہ لوگ بھی مولانا طارق جمیل صاحب پہ بات کریں۔ معاملہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی حمایت۔ تو یہ اگر آپ کو کرنا ہے تو ایسے بہت سے مولانا صاحبان ہیں جو میاں صاحب کی حمایت کرتے ہیں، پھر کیا کریں ان مولانا صاحبان کا؟ ایسے بہت سے مولانا صاحبان ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تو تقریباً سب کرتے، چند ایک کو چھوڑ کے سب کرتے۔ ہم نے تو ایسے مولانا صاحبان بھی دیکھے ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ کی حمایت کرتے رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، الطاف حسین صاحب کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ تو سیاسی کسی کی وابستگی ہو سکتی ہے، حمایت ہو سکتی ہے،
اس کی بنیاد پر، اس کی دین کے لیے خدمات پر کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ منہ اٹھا کے بات کرے، انتہائی نامناسب ہے۔ طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، طارق جمیل صاحب کی بہت خدمات ہیں، ان کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ دین کے قریب ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے قریب ہوئے ہیں، اور یہ طارق جمیل صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کسی بھی ٹٹ پونجیے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ طارق جمیل صاحب پہ سوشل میڈیا پہ آ کے لان تان شروع کر دے اپنے گھٹیا سیاسی اکابرین کے لیے، صاف بات ہے۔ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا معاملہ ہے۔ جو تبلیغی جماعت والا معاملہ ہے اس پر مجھے بات نہیں کرنی، وہ مولانا طارق جمیل صاحب جانیں، تبلیغی جماعت والے جانیں، وہ ان کا معاملہ ہے، اس معاملے کو وہ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد مجھے آپ سے بات کرنی ہے بلیدی صاحب پہ۔ یہ جو بلوچستان میں سوراب میں ہوا، جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو ہدایت اللہ بلیدی یہ شہید کر دیے گئے، اور دہشت گرد تھے، فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد بتایا جا رہا ہے کہ وہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد تھے۔ وہ دہشت گرد آئے اور ان دہشت گردوں نے سافٹ ٹارگٹس، بینکس لوٹے، انہوں نے مارکیٹس کو نشانہ بنایا، شہریوں کو نشانہ بنایا، اور انہوں نے افسران کے گھر جلائے۔ یہ باقاعدہ طور پر سوراب پہ حملہ تھا، یعنی یہ کسی ایک مقام پہ ایک شخص پہ حملہ نہیں تھا، یہ باقاعدہ طور پر سوراب پہ حملہ تھا، اور یہ حملہ ذرا اطمینان سے کیا گیا۔ ایک ویڈیو وائرل ہے، وہ ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بینک کا غالباً شٹر بھی گرا دیا گیا، اور نقاب پوش افراد ہیں وہ گولیاں مارتے ہیں، اس کے بعد وہ شٹر اٹھاتے ہیں، اور پیچھے موجود افراد جو ہیں وہ تشویشناک بات ہے، بہت تشویشناک بات ہے کہ وہ تالیاں بجا رہے ہیں، وہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، بچے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے لیے آوازیں نکال رہے ہیں جب وہ گولیاں چلا کر شٹر اٹھاتے ہیں، لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، تو بچوں کی طرف سے تالیاں بجائی گئی ہیں، خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ بہت تشویشناک ہے۔ یہ کس ٹرینڈ کی عکاسی کرتا ہے میں اس پر بھی بات نہیں کرتا، لیکن بلوچستان کے حالات خراب ہیں۔ وہاں ہندوستان کے ایلیمنٹس وہاں کے مقامی لوگوں کو استعمال کر کے انہیں پاکستان میں امن خراب کرنے میں اپنا آلائے کار بنا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بار بار کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اس سے نمٹنا ہوگا، اور ہمارے اداروں کو، ہماری سیکیورٹی فورسز کو ظاہر ہے کہ یہ کام بہت تیزی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جس طرح سے سوراب میں یہ سب کچھ انجام دیا گیا ہے وہ خوفناک ہے، خطرناک ہے۔ تو ایسے لوگوں سے فوری طور پر نمٹنا ہے، اور اس کے لیے بلوچستان کے لوگوں کو بھی میں دوبارہ عرض کروں، حقوق بھی دینے ہیں، وہاں معاشی ترقی کا عمل بھی تیز کرنا ہے، وہاں خود مختاری بھی دینی ہے، وہاں پر مقامی طور پر جو ادارے ہیں ان کو، شہری ادارے، ان کو مضبوط کرنا ہے تاکہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں، اور سیکیورٹی اور سرویلنس جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانی ہے۔ مقامی افراد کو سینس آف اونرشپ دینا ہے، اور ساتھ میں ان کو سینس آف سیکیورٹی دینا ہے۔ یہ ہمارے اداروں کو کرنا ہے۔ بلوچستان کے مسائل ہیں، ہمارے اداروں سے شکایات ہیں، اور ان شکایات میں ظاہر ہے کہ بلوچستان میں بہت خوفناک مسائل ہیں، ان مسائل کا حل ہمارے اداروں کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حکومتوں کو، مقامی لوگوں کو، پاکستان کے اداروں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان مسائل کو حل کر سکیں۔ آخری چیز، یہ ویڈیو دیکھیے، یہ ویڈیو ہے اسلام آباد کی۔ اسلام آباد میں یہ جو ہے نا ناجائز تجاوزات، ریڑھی بان، غیر قانونی طور پر غلط جگہ پر کھڑے ہو کر سامان بیچنے والے، ان کے خلاف آپریشن کے موقع پر یہ جو ٹرک کھڑا ہوا ہے، اس ٹرک میں پیچھے ریڑھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ ایک ریڑھی اٹھا لی گئی، ریڑھی بان کو بزرگ ہے، دل کا دورہ پڑا، اور بتایا یہ جا رہا ہے، جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ویڈیوز ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کی وہاں حالت بگڑی اور یہ جان سے گیا۔ یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے ہمارے ہاں، جس طرح سے ریڑھی والوں کے خلاف، پتھارے والوں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، ان کا سامان اٹھا کے ٹرکس میں پھینکا جاتا ہے، مشینری ان کے سامان کو کچلتی ہے، اس کے بعد جو وہ بیچ رہے ہیں، وہ سبزی ہو، پھل ہوں، کھلونے ہوں، چھوٹی موٹی چیزیں ہوں، وہ اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے، ان کا سارا مال ہزاروں روپے کا خراب کر دیا جاتا ہے۔ غریب آدمی کو یہ سسٹم اپنی طاقت دکھاتا ہے، اس پہ ہنستا ہے، ہنسی ٹھٹا کرتا ہے۔ سامنے ہوتا ہے ملک ریاض، تو یہ سسٹم کہتا ہے اوکے، اتنا بڑا شہر بنا لیا ہے، بسا لیا ہے، ملک ریاض صاحب ہیں، لوگوں کی لاکھوں روپے کی جائیدادیں ہیں، ملک ریاض صاحب کو جرمانہ کر دیتے ہیں، جرمانہ کر دیتے ہیں۔ جرمانہ بھی ملک ریاض صاحب کی مرضی ہے، قسطوں میں جمع کروائیں گے۔ ملک ریاض صاحب کو یہ زمین پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں کراچی میں مل گئی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت سے نہیں پوچھتے،
ایسے ہی ٹھیک ہے وہ ملک ریاض صاحب عمران خان صاحب کے بھی دوست ہیں، وہ ملک ریاض صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بھی دوست ہیں، زرداری صاحب کو بلاول ہاؤس بنا کے دیتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں تو اسحاق ڈار کے گھر میں جا کے ان سے ملتے بھی ہیں، ملک ریاض صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، اور بڑے بڑے افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ملک صاحب کے ادارے میں کام کرتے ہیں، ان کو شاندار تنخواہیں اور مراد ملتی ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ جو میجر جنرل لگا ہوتا ہے، جو کرنل لگا ہوتا ہے، جو بریگیڈیئر لگا ہوتا ہے، اس کا استعمال وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر کرتے ہیں سرکاری اداروں سے معاملات طے کرتے وقت، اور ملک ریاض صاحب کے لیے چیزیں بہترین رہتی ہیں۔ یہ سسٹم طاقتور کو ایسے ڈیل کرتا ہے اور یہ سسٹم غریب کو ایسے کچل کے رکھ دیتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔